नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लाम आबाद स्टूडियो से लाइव। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों ऐसी जमातें हैं जो बहुत अरसे से नबर्द आज़मा हैं, लेकिन आज कुछ मुलाकातें हुई। उन मुलाकातों के अंदर लीडरान ने एक दूसरे के साथ मुलाकातों के अलावा तबादला ख्याल भी किया, कुछ ज़ाती मामलात भी थे। तो ख्याल ये बन रहा है इस्लामाबाद के अंदर कि कुछ पक रहा है दोनों के दरमियान। क्या सूबों की तकसीम के मामले के ऊपर कोई बातचीत चल रही है, कोई और इशू है? इसके अलावा हम ये भी सुन रहे हैं MQM की तरफ से कि इधर से तरमीम ने आ जाना है और राना सनाउल्लाह खान को पता भी नहीं चलना कि सूबों के हवाले से तरमीम आ जाएगी। तो हमने राना साहब को अपने प्रोग्राम में दावत दी है। सेनेटर राना सनाउल्लाह खान, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अवामी अमूर, आपका बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। हम नाज़रीन इस प्रोग्राम के हिस्से में एक और में भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी को बहुत गुस्सा है सूबों के मामले पर। उनकी तमाम सियासत इस वक्त एक गिरफ्त में आई हुई है। उस गिरफ्त से बचने के लिए उन्होंने अपनी पॉलिसियाँ भी सीधी की हैं और अपने जज्बात का इजहार भी किया है। सूबों के मामले के ऊपर तो पीपल्स पार्टी ने हतमी तौर पर अब अपनी पॉलिसी का इजहार कर दिया है। तो ज़रा हम पीपल्स पार्टी के गुस्से का जायज़ा लेंगे कि क्या इस गुस्से में आकर वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ टकराव की कैफियत में जा रहे हैं या नहीं। शाजी हमारी हमें ज्वाइन कर रही होंगे प्रोग्राम के एक हिस्से में। तो राना साहब, एक तो पहले PTI के साथ मुलाकातें, ज़ाती मामलात के अलावा सेनेटर साहब की गौर साहब की वालदा फौत हुई, आप वहाँ पर गए दुआ के लिए? नहीं, उन मुलाकातों में कोई चीज़ ना पकाई जा रही है तो ना कोई पक रही है। ठीक है, सिर्फ सीधी सीधी बात है कि गौहर खान साहब की वालदा मोहतरमा जो है वो वफ़ात पा गई थी। तो मैं इसहाक डार साहब, डॉक्टर तारक फजल और एक दो और दोस्त थे, तो हम उनकी ताज़ियत के लिए, दुआ के लिए वहाँ पे हाज़िर हुए थे। दूसरा ये है कि आज सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने ये फरमाया कि अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई साहब अपने ऑफिस में तशरीफ़ रखते हैं, तो अगर आप आएँ तो कोई वहाँ पे हमने बात करनी है। तो फिर हम चले गए। वहाँ पे लॉ मिनिस्टर भी मेरे साथ थे, डॉक्टर तारक फजल भी साथ थे। तो वहाँ पे जो बुनियादी तौर पे बात हुई है वो बात यही हुई है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस, इन बिटवीन अपोजिशन एंड ट्रेजरी बेंचेस जो है वो आपस में रब्ता तो होना चाहिए, इनकी मुलाकात तो आपस में होनी चाहिए। तो बात आप देखें कि कहाँ पे रुकी हुई है कि लेटर लिखा है लीडर ऑफ द अपोजिशन ने वज़ीर आज़म को कि जी जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है कुछ आइनी पोजीशंस की तकर्री के लिए, तो उसके ऊपर कंसल्टेशन नहीं हो रही। तो उस पे वज़ीर आज़म उनको दावत देने वाले हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ, तो हम आपके बाकायदा दावत देने वाले हैं। बाकायदा दावत देने वाले हैं। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन को आज थोड़ा सा इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वज़ीर आज़म हाउस जाके मुलाकात करने में। ठीक। तो मैंने तो उनसे खैर अर्ज़ किया, मैंने कहा कि देखें वज़ीर आज़म हाउस को हमारी मलकियत तो नहीं है, वो एक यानी स्टेट का ऑफिस है या रेजिडेंस है। तो अगर आप उसके अलावा किसी और जगह को आप समझते हैं कि वहाँ पे मिलना मुनासिब है तो चलें, आप अपने और जगह कौन सी हो सकती? अपने जवाब में सजेस्ट कर दें। बहरहाल वो अपनी फिर उनकी सवाबदीद है कि और जगह कोई सजेस्ट करें। देखिए, वज़ीर आज़म साहब आएंगे, वज़ीर आज़म साहब उनसे मुलाकात के लिए तो खैर उन्होंने 2-3 दफ़ा उनको पेशकश की है और उसके बाद मेरे ज़ुम्मे भी ये लगाया था कि अगर वो मुलाकात के लिए वक्त का तयन चाहें तो आप उनसे रब्ता करके तो आप लेकिन वज़ीर आज़म की दावत जो है वो वज़ीर आज़म हाउस के लिए। लेकिन वज़ीर आज़म हाउस कोई हमारी कोई ज़ाती मलकियत वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये दावत जो है वो वज़ीर आज़म हाउस। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद आज की गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा है कि वो शायद अपने जवाब में ये कहेंगे कि पार्लियामेंट हाउस में ये मुलाकात हो जाए। अच्छा, मुलाकात करके क्या करेंगे वैसे? देखिए, मैं समझता हूँ कि देखिए मुलाकात में भले वो मौसम का हाल क्यों ना डिस्कस करें और जिस भी बुनियादी मसले पे गुफ्तगू करना चाहें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई कदर नहीं होगी कि आप इस इशू पे बात करें और इस पे ना करें, लेकिन बहरहाल मुलाकात होनी चाहिए। मुलाकात अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस का यानी ये पार्लियामानी निज़ाम की बुनियाद है। देखिए, बामकसद मुलाकात होनी चाहिए। बामकसद तो मुलाकात जब होगी तो उसमें होने वाली गुफ्तगू के बाद पता चलेगा कि वो कितनी बामकसद है और कितनी बेमकसद है। लेकिन पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम जो है जिसके 2 पहिए हैं,
ٹریجری اور اپوزیشن ان میں آپس میں رابطہ، آپس میں ملاقات یعنی یہ مسٹ ہے۔ رانا صاحب یہ اچھی تصویر ہے کہ آپ ملاقات کر رہے ہیں، لیکن اگر اس میں سے نظام کو چلانے کا کوئی رستہ نہیں نکلتا تو پھر وہ ایک تصویر ہی ہے نا، خبر بن جاتی ہے۔ ملاقات ہوگی تو رستہ نکلے گا نا۔ میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ جب سیاستدان آپس میں بیٹھتے ہیں، بھلے کتنا مرضی کوئی جو ہے وہ گمبھیر سے مشکل ایشو نہ ہو، راستہ نکلتا ہے۔ راستہ کس طرح نکلے گا رانا صاحب؟ ان کی بنیادی بات ہے عمران خان تک رسائی اور اس کے ساتھ اس کی رہائی۔ آپ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جن کے ساتھ سینگ پھنسے ہوں ان کے ساتھ آپ بات کریں، مطلب انہوں نے جو بات کرنی ہے اس کا آپ کے پاس حل نہیں ہے، تو پھر آپ نے موسم کا حال ہی پوچھنا ہے۔ نہیں، ہمارے پاس حل بھی ہے، ہم اس کے اوپر بات بھی کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ باتیں جو ہیں دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر تاخیر ہوئی ہے تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ جب ہمارے ساتھ وہ آف کیمرہ آف میڈیا بیٹھیں گے تو ہم ان کو بتائیں گے نا، ان کے بھی معاملات ان کے سامنے رکھیں گے کون سے معاملات کہ جناب آپ حضور، اگر آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی، تو ملاقات سے جو آپ کرتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کے معاملات ہیں ان کے اوپر بھی ذرا نظر دوڑائیں نا، کہ ایک طرف وہ 27 سپٹمبر کو ٹاک شو ہو جائے گا رانا صاحب، آپ زیادتی کم میں پڑ جائیں گے، ان کو کہیں گے آپ نے یہ کیا، وہ کہیں گے یہ کیا، تو چلے، لیکن پوزیشن جو ہے اس چیز کا بھی کوئی نہ کوئی تو نتیجہ نکلے گا نا۔ آپ دیکھیں نا، ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری طرف 27 سپٹمبر کا انہوں نے پھر دوبارہ الٹیمیٹم دیا ہوا کہ جی ہم 20 لاکھ لوگ لے کے ہم چڑھائی کریں گے، روز وہ ایک نیا روز نامچہ جو ہے اس کو۔ نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پھر کیا طریقہ ہے کہ ایک طرف وہ 20 لاکھ بندوں کو چڑھائی کے لیے اسلام آباد لانا چاہتے ہیں، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملاقات کا فائدہ ہی نہیں ہے نا، پھر تو یہ خام خواہ جو ڈنگ ٹپا ہوا ہے وقت گزار رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، اگر ملاقات ہوگی تو اس میں یہ بات ہوگی نا بھی یہ آپ کا کیا رویہ ہے، آپ اس کو تو آپ کے خیال میں مان جائیں گے؟ چلیں وہ نہیں مانیں گے تو ان کے جو آرگومنٹس ہوں گے اس کا جواب جو ہے وہ ہماری طرف سے ہوگا، تو کچھ نہ کچھ تو بندے کو پھر اندر احساس تو ہوتا ہے نا کہ یار جو میں بات کر رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جس چیز کی نشاندہی مجھے سامنے سے ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی مجھے غور کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یعنی لوگوں کے درمیان ایشوز کے ریزالو ہونے کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں۔ طریقہ ہے نیت کا اور طریقہ ہے ایجنڈا کا۔ اگر نیت اور ایجنڈا جو ہے وہ اتنا کلیش کر رہا ہے جتنا کر رہا ہے، تو پھر اسلام آباد کے اندر اس وقت جو ریومر پتہ کیا چل رہی ہے، ہو سکتا ہے بالکل غلط ہو، لہٰذا میں نے خبر نہیں کہا اس کو، ریومر یہ چل رہی ہے کہ بنیادی طور پر آپ کی اور پی ٹی آئی کے اندر اب الائنمنٹ بن رہی ہے نئے صوبوں کے اوپر۔ انہوں نے اپنے طریقے سے نئے صوبوں کو انڈورس کرنا ہے، آپ نے اپنے طریقے سے نئے صوبوں کو انڈورس کیا ہوا ہے، تو اب آپ الائنمنٹ بنا رہے ہیں بنیادی طور پر، یہ آنے والے دنوں کی تیاری ہے، یہ بات چل رہی ہے۔ نئے صوبوں کی کوئی تجویز ہے کوئی آپ کے سامنے؟ بتائیں مجھے تجویز کا پورا پلان سامنے آیا ہے کیا کہ ریفرینڈم کے ذریعے نئے صوبے کروانے۔ اچھا، کتنے کروانے ہیں؟ وہ ریفرینڈم کے اندر سوال کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، جو بھی کابینہ پرپوز کرے گی، کہ وہ 8 ہیں 16 ہیں 32 ہیں، جو عوام کی منشا ہو۔ اچھا، یعنی ریفرینڈم اس بات وہ کہ 32 صوبے بنانے ہیں یا 8 بنانے ہیں، عوام جس کے 16 بنانے ہیں؟ جی بالکل۔ دیکھیں چلیں، وہ جب کویشچن فریم ہوگا تو اس کے بعد پتہ چل جائے تو کویشچن فریم بذریعہ کابینہ ہوگا نا جی، بذریعہ کابینہ ہوگا۔ میرے خیال میں تو ایسا ہی ہے۔ اور پھر آپ کریں گے نا یہ کویشچن فریم؟ نہیں دیکھیں، جب یہ کویشچن فریم صدر صاحب کے پاس جائے، سن لیں، فریم کویشچن سامنے آئے، جو لوگ اس وقت اس ایشو کو لے کے چل رہے ہیں وہ ہمارے معزز انتہائی جو ہے وہ قابل احترام اینکر صاحبان ہیں، اس کے علاوہ 1-2 اور لوگ ہیں کہ جن کا ویسے براہ راست تو سیاست سے تعلق کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ادھر ادھر سے جو ہے وہ سیاست میں وہ جو ہے وہ وارد ہوگی، تو یا وہ اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن کوئی سرل فارم سامنے نہیں ہے۔ رانا صاحب آگے بھی چلے، اگر وہ سامنے آئے گی تو اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل ہم گفتگو کرنے کو تیار ہیں، بات کرنے کو تیار ہیں۔ اب ذرا اور اس کو آگے لے کے جائیں تو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے صوبے بنائیں، نہیں اور لازمی بنا، نہیں، اگر میں جملہ آپ کو دے دیتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ صرف ان کو کہتی ہے، آپ کو نہیں کبھی، گورنمنٹ کو نہیں کہتی۔ آپ کو کبھی نہیں کہا جی صوبے کی کوئی بات نہیں؟ سن لیں، اگر گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کہے گی تو جو تجویز سامنے رکھے گی گورنمنٹ اس کے اوپر ان سے بات کرے گی، ڈیبیٹ کرے گی، اور اس کے بعد
اگر کسی بات کے اوپر کنسنسس ہو جائے گا تو پھر گورنمنٹ آپ کے پاس ایک موقف لے کے آپ کے سامنے آئے گی اور اس کے اوپر بات ہوگی. تو ابھی تک ڈیبیٹ ہونا کسی بھی ڈیموکریٹک جو ہے وہ معاشرے میں بہت اچھی چیز ہے, بڑی صحت مند چیز ہے. ابھی تک آپ کی بات سے میں یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ کو, حکومت کو کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ فارمل یا انفارمل کہ ہم نے صوبے بنوانے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کے درمیان, اسٹیبلشمنٹ کے دوران کوئی بات نہیں ہے. یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مکمل جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ فارم, وہ میں نے تو ایک تو نجم سیٹھی صاحب سے میں نے سنا ہے, انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. کہاں سے کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم, یا میں نے آپ کو معلوم ہے کہاں سے کیا, کہاں سے کیا آپ کو معلوم ہمیں کیوں نہیں بتاتے, وہ ہمیں بتائیں نا. ان کے خیال آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد عامر محمود صاحب ہیں, اب عامر محمود صاحب ہمیں جانتے ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں, تو وہ کبھی انہوں نے آج تک زحمت گوارا نہیں کی. آپ کو نہیں پتا کہ ہمیں بھی چلے فون کر کے آپ کو نہیں پتا عامر صاحب کو کہاں سے پتا چلا؟ ہیں جی, آپ کو نہیں پتا عامر صاحب کو کہاں سے پتا؟ عامر صاحب دیکھیں نا, میں اس طرح سے ایسے ہی اٹکل پنجو کیوں لگاؤں یا اندازہ کیوں لگاؤں, عامر صاحب مجھے بتائیں کہ کہاں سے ان کو کہا گیا. اچھا چلیں, آپ کے کابینہ کے منسٹر کی ایک ساؤنڈ سنوائیں جی ذرا. جی سنوائیں. آپ کی وزیر صحت آپ کی پرائم منسٹر کی ٹیبل کے سامنے بیٹھے ہوئے بات کر. سن لیں جی, وفاقی وزیر صحت میرے لیے بڑے قابل احترام ہے, میرے بھائی ہیں. انہوں نے جو دو باتیں کی ہیں یہ کتنی مبہم اور حقائق کے اس میں ابہام کا ہے. سن لیں نا, سن لیں, اتنی کلیئرٹی ہے. سن لیں نا, کلیئرٹی کیا ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم جو ہے وہ اچانک آئی تھی. رانا صاحب کو اس وقت بھی معلوم نہیں ہوا تھا, اب بھی معلوم نہیں ہوگا. آپ مجھے بتائیں کہ اتنی شارٹ اگر میموری ہے ہماری, 26ویں ترمیم جو ہے وہ اچانک آئی تھی. وہ بھائی 1.5 مہینہ, تو 1.5 مہینہ تو ہم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے در پہ بیٹھے رہے, اور حالت یہ ہوتی تھی کہ 3 پارٹیاں جو ہیں مختلف جو ہے وہ مختلف الخیال وہ وہاں پہ بیٹھی ہوتی تھی. ایک اندر ملاقات کر رہی ہوتی تھی پارٹی, اور دوسری پارٹی انتظار کر رہی ہوتی تھی کہ ان کا ٹائم ختم ہوگا تو اس کے بعد ہم جائیں گے. تو کس طرح سے کہ یہ کہا جا سکتا ہے, نہیں سن لینا, کس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ اچانک آئی. اور 26ویں ترمیم جو ہے اس میں میرا خیال ہے کہ پہلے جو ڈاکومنٹ تھا اس میں پتہ نہیں 56 جو ہے وہ امینڈمنٹس تھیں. اس کے بعد پھر کرتے 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 وہ کوئی آ کے جو ہے وہ 12-13 کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہوا. اور طلعت صاحب آپ یقین کریں, آپ نے اس وقت یہ ساری چیزوں کو کور کیا کہ کنسنسس بلٹ ہوا. ٹھیک, یعنی جو آئینی بینچ ہے یہ تجویز تھی پی ٹی آئی کی, اور اس کے بعد پھر جب ہم اس کے اوپر متفق ہوئے تو اس کے اوپر کنسنسس بلٹ ہوا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اور پی ٹی آئی نے اس کو انڈورس کیا. بعد میں پی ٹی آئی والوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں مجبوری ہے, ہم ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے. یعنی خان صاحب سے نہیں سن لینا, انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں ووٹ کی اجازت نہیں ہے, آپ جائیں اور ووٹ دیں. اور اس طرح سے یہ متفقہ طور پہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ منظور ہوئی. اب یہ کہنا کہ جی یہ اچانک ہو گئی تھی, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا. آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں نا ذرا. وہ پتہ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ 2 مرتبہ پیدائش ہوتی ہے اس قسم کی ترمیم کی. ایک اس پیدائش کی بات کریں جس کے اندر سارا پروسیس ہے. یہ ایک وہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ کام کرنا ہے, آئینی کورٹ نے بننا ہے, تو اب آپ پروسیس شروع کریں. بھائی آئینی کورٹ تو 20 سال سے ہم نے جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہم نے کیا تھا یا اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا, لیکن یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں اگر کانسٹیٹیوشنل کوڈ نہیں سن لیں, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا ذکر تھا, اور وہ لیکن آپ نے اس وجہ سے نہیں سن لینا, اس میں جو ہے وہ تمام جماعتیں جو ہے وہ متفق ہوئی تھی. اور پھر دیکھیں اس کے بعد اس وجہ سے نہیں سن لیں, اس کے بعد وہ بابا ڈیم نے جو ہمارے ساتھ جو سلوک کیا, اس کے بعد سو موٹو نے جو ہے وہ ہماری گورنمنٹس کو اور وزراء اعظم کو جو ہے جس طرح سے, اگر میں یہ لفظ استعمال کروں کو ذلیل کیا تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو اس کے بعد یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور یہ جس کا کہتے ہیں جی یہ عدلیہ کا جی بالکل جی بٹھا دیا, عدلیہ نے تو اس ملک کا بٹھا دیا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ذہنوں میں موجود تھیں, اور ہم یہ سو موٹو اور یہ سارے معاملات جو ہے یہ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. تاریخی طور پر جو اسٹیبلشمنٹ کو اتنا زیادہ جو ہے کریڈٹ نہ دیں.
ٹھیک ہے یا قصوروار نہ ٹھہرائیں. لیکن آپ کا وفاقی وزیر کہہ رہا ہے یہ جہاں سے تحریک چل رہی ہے. نہیں, میں اس کی اس بات کو جو ہے وہ میں یہ پوائنٹ ریز کر رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے اچانک والی بات کی کہ اچانک آئی اور ہمیں پتہ نہیں تھا. ہمیں 26ویں ترمیم کا بھی پتہ تھا, بلکہ اس کو ہم لے کے چلے, ہم نے اس کے اوپر کنسنسس جو ہے وہ بلڈ کیا, اور اس میں اس وقت ہمارے پاس ووٹ پورے نہیں تھے, 5 ووٹوں کی جو ہے وہ کمی تھی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بات دوسری پیدائش کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد اگلی سن لیں, 27ویں جب ہمارے پاس ووٹ پورے ہوئے تو جو چیزیں 26ویں میں رہ گئی تھی وہ ہم نے کر لی. یہ دوسری پیدائش کی بات کر رہے ہیں, دونوں ترامیم میں دوسری پیدائش کی بات کر رہے ہیں, ہم اس کی اوریجن کی بات تو کر رہے ہیں. چلے پھر اب بھی جب پیدائش ہوگی, یہ پہلی پیدائش کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسکیم جو ہے بن چکی ہے. میں نے بتا دیا کہ یہ پہلی پیدائش جو ہے یہ 20 سال پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو ہے وہ ہوئی تھی, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ٹھیک ہے وقت کے ساتھ جو ہے وہ جب بھی کوئی چیز جو ہے وہ اپنا رائپ اپ ہوتی ہے, تو اس لیے ان کی یہ بات کہنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس میں غلط فہمی ہوئی ہے. اور دوسرا جو کہاں سے چلائی جائے, اس طرح سے اچانک والی بات گورنمنٹ سے جو ہے وہ نہ 26ویں ترمیم میں ہوئی, نہ 27ویں میں ہوئی. اب جو وہ 28ویں کی بات کر رہے ہیں, اور پھر ایک وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی میں تو کر ہی نہیں رہا, جہاں سے میرا تو جو ہے وہ یہ معاملہ ہی نہیں ہے. اور واقعی ان کا معاملہ ہے بھی نہیں, ان کا نئے صوبوں کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ صرف کراچی ان کا مسئلہ ہے. اور کراچی میں وہ صوبوں کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 140A میں ترمیم کر کے ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بنیاد رکھی جائے. اب ان کو چیف منسٹر نظر آ رہا ہے, انہوں نے میئر بن کے کیا کرنا ہے, ان کو کراچی کا چیف منسٹر نظر آ رہا ہے. اور ایم کیو ایم کی جو صوبوں کے ساتھ محبت ہے ان کی ساری سیاست, چلو آپ ان کی کل کی بات کر رہے ہیں, آج ایک جگہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی یہ لوکل باڈی سسٹم تو لے کے آئے نا. چلیں وہ تو ایک کنسسٹنٹ ہے. تو آپ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں اور سے چل رہی ہے, تو آپ ان سے پوچھتے نہیں کہ آپ نے کیا باتیں کی ہیں؟ آپ کے کابینہ کے منسٹر جو ہیں, آپ کے انٹیریئر منسٹر نے یہ بات, وفاقی وزیر صحت یہ بات کر رہے ہیں نا, کیبنٹ میں اگر وہ بات کریں گے تو بالکل ان سے براہ راست جو ہے وہ پوچھ لیا جائے گا. باقی ایک ڈیموکریٹک جو ہے وہ سسٹم میں اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی بات کرتا ہے یا وہ اپنا ایک خیال کا اظہار کرتا ہے, تو اتنی زیادہ بھی کوئی رجمنٹل ڈسپلن تو نہیں ہوتا کہ کسی کو جو ہے وہ بات بھی نہ کرنے دی جائے. یہ آئین کے اندر جو پاکستان کا وفاق کا ڈھانچہ ہے اس کو ری امیجن کرنے کی بات ہے, یہ کوئی اظہار خیال نہیں ہے. یہ تو ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں, آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جتنی کیمپین چل رہی ہے آج خود ہو رہی ہے, اگر ہم دونوں آپ اور میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ خیالی پلاؤ پکا کے تو اس کے بعد ہر چیز کے اوپر فائنل کر کے اٹھیں گے تو کیا یہ چیز جو ہے وہ فائنل ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ صوبوں کی بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے. صوبوں سے متعلق آئین میں باقاعدہ شک موجود ہے کہ صوبے بنائے جا سکتے ہیں, ان کے لیے ایک طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کے مطابق کسی صوبائی اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں, ایون سینٹ میں اگر کوئی چیز سامنے آئے گی, اس کا کوئی سٹرکچر ہوگا, اس کا کوئی پلان ہوگا, لمبا کام ہے رانا صاحب, اس کے مطابق جو ہے وہ چیز لمبا کام ہے. چلیں پھر شارٹ کٹ کا مجھے بتا دیں. ریفرینڈم ہے, ریفرینڈم میں لوگوں نے کہہ دیا کہ صوبے بن جانے. اچھا, ریفرینڈم جو ہے وہ کسی ٹاک شو میں فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد ریفرینڈم ہو جائے گا. جس ٹاک شو میں فیصلہ ہوگا وہ ایئر نہیں ہوگا نا, وہ جس ٹاک شو میں فیصلہ تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا, اس کے بعد پھر باقاعدہ ووٹ ڈالیں گے. سن لینا, 97% سن لینا. اب یہی تو بات ہے نا کہ آپ ایک دم جو ہے نا وہ اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ریفرینڈم ہونا ہے, یہ آپ کی بات ہے یا یہ اگر مصطفیٰ کمال صاحب نے فرمایا تو یہ ان کی بات ہے. اگر یہ ہونا ہے تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ایٹ لیسٹ جو میری سمجھ ہے کہ یہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوگا. جی بالکل ہوگا. کیبنٹ میں ڈسکس ہونے کے بعد پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک ریفرنس جو ہے وہ تیار کریں گے, صدر صاحب کو دیں گے. اس ریفرنس کو کیبنٹ جو ہے وہ اپروو کرے گی اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجیں گے. پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر ریفرینڈم کا جو بھی طریقہ کار ہے باقاعدہ پھر اس کا ایک سوال بنے گا. ہاں, اور وہ سوال وہ کیبنٹ میں ہی بنے گا جی, یا پرائم منسٹر صاحب ایکٹ بن جائے گا, ریفرینڈم ایکٹ بن جائے گا. اب
یہ جو آپ پہلی پیدائش کی بات کر رہے ہیں وہ تو بھائی اس ہو چکی ہے، اس پیدائش کو ہونے دینا، نہیں ہو چکی ہے، کہاں ہوئی ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے ہم ویسی بات کر رہے ہیں؟ اچھا تو یہ پھر آپ کو پتا ہوگا، میں نے آپ کو 1 سال پہلے کا بتایا، میں نے آپ کو اسی چیئر پہ بیٹھے ہوئے 1 سال پہلے بتایا. سن لیں میری نظر میں یہ پیدائش کی جگہ جو ہے وہ کیبنٹ ہے، اور دوسری پیدائش کی، اور نہیں دوسری پیدائش نہیں، وہیں سے وہ ریفرنس کویسچن تیار ہونا ہے، اور وہیں سے جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو ریفر ہونا ہے، اگر آپ کی بات صحیح ہے. اگر اس سے پہلے کی کوئی پیدائش ہے تو وہ کسی کے ذہن میں ہو سکتی ہے. مجھے آپ کو اس بارے میں علم ہے، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. تو آپ اصرار کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حکومت کو اس معاملے کے اوپر ابھی تک کوئی اشارہ نہیں ملا کسی قسم کا ان حالات کے اندر کہ نئے صوبے بننے چاہیے؟ دیکھیں جی، میں اس بارے میں اس قسم کا میں اندازہ کیوں کروں جب میں کیبنٹ کا ممبر ہوں، اور اگر وہاں پہ جو بات ہے وہ آئے گی، جس دن آئے گی اس دن آپ کو میرا خیال ہے مجھ سے پہلے پتہ چل جائے گا. یہ پروگرام جو ہے وہ تمام ثبوت کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود رہے گا، اور جب یہ معاملات طے ہوں گے تو پھر یہ طے ہوگا کہ پہلی پیدائش کی تاریخ کیا تھی اور دوسری پیدائش میں پروسیجر کیا اپنایا گیا. اور آپ نے آئینی کورٹ کی بات کی چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں کہ جب ریفرینڈم کے بعد معاملات اگر کہیں پہ گئے تو رانا صاحب آئینی کورٹ کے پاس جائیں گے، اور جس کو آپ نے اتنی محبت سے بنایا. ریفرینڈم کے معاملہ تو اس کے پاس کیوں جائے؟ کیونکہ لوگ یہ کہیں گے کہ ریفرینڈم بائنڈنگ نہیں ہے، تو پھر یہ معاملہ آئینی معاملہ بن جائے گا. پھر عین ممکن ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کیبنٹ جو ہے، اگر اس کے اوپر جب کیبنٹ میں آئے گا اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی، اور اگر کیبنٹ اس کو، یعنی یہ تو اب مفروضہ ہی ہے نا بات، تو آپ پتہ نہیں کہاں پہ آپ نے میں کہیں بھی نہیں لے کے جا رہا، پیدائش جو ہے وہ کہاں پہ کر دی ہے، اور اس پیدائش کو اتنا آپ نے خفیہ رکھا ہے. میں تو صحافی ہوں، یا تو جائے پیدائش مجھے بتا دیں آپ. میں آپ کو بتا دوں گا جائے پیدائش، اور اس کے بعد پھر کتنی گنجائش رہ جائے گی ہم سے اختلاف کرنے کی، وہ ایک علیحدہ بات. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. ناظرین، پروگرام ہمارا جاری. ناظرین، صوبوں کے معاملے کے اوپر پیپلز پارٹی نے اپنے موقف کا کھل کر اظہار کرنا شروع کر دیا ہے. پہلے سے بھی ان کا موقف واضح تھا، لیکن آج کل کے حالات میں تو یہ موقف زیادہ واضح ہو رہا ہے، اور اس کے اندر اب آپ کو غصہ اور تندی بھی نظر آتی ہے. شازیہ مری ہمارے ساتھ موجود ہیں، رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. شازیہ صاحب بہت شکریہ. ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے رانا ثناء اللہ میرے پروگرام میں تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یا مقتدرہ جس کو ہم کہتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ہے کہ نئے صوبے بن رہے ہیں. تو یہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے بار بار صوبے کے معاملے کے اوپر اصرار کے ساتھ جواب دیا جا رہا ہے، یہ صرف اس بحث کا جواب ہے جو آپ کے خیال میں خام خواہ ہو رہی ہے، یا اس کے پیچھے آپ کو لگتا ہے واقعتاً ایک منصوبہ موجود ہے جس کے ذریعے یہ بحث کروائی جا رہی ہے، جس کا جواب پیپلز پارٹی دے رہی ہے؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. میرے خیال ہے آپ نے تمام چیزیں خود ہی ایکسپلین کر دی ہیں اپنے سوال کے اندر. میں نے پہلے بھی کہا ہے کسی ٹاک شو میں کہ جی یہ بحث بار بار آتی ہے وقتاً فوقتاً، آج کی نہیں ہے، چند سال پہلے بھی تھی، اس سے قبل بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہی جاتی ہیں. کچھ کنٹروورشل پروجیکٹس کے بارے میں بھی بار بار بات ہوتی ہے، جسے صوبوں نے رد کر دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ بحث آتی ہے. اب یہ بحث آئی ہے. آپ نہروں کے پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں، نہروں کے پروجیکٹ کی بات کر رہی ہیں؟ میں نہروں کی نہیں، اس وقت میں کالا باغ ڈیم کی بات کری تھی، جسے پاکستان کی 3 اسمبلیوں نے قرارداد کے ذریعے ریجیکٹ کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگ بضد رہے کہ نہیں یہ بننا ہے، نہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ، نہ میرٹ پہ، اور نہ اسمبلیوں کی قرارداد کے نتیجے میں یہ بن سکتا ہے. تو یہ بھی ایک بحث ہے جس کو ہم بلا وجہ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ چھیڑتے ہیں. اب آ جائیے جو آپ نے صوبوں کے یا یونٹس کے حوالے سے بات کی ہے. دیکھیں، ہم پیپلز پارٹی اپنے تئیں کوئی بیان تو نہیں دے رہی ہے، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک بحث چھیڑی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اپنا موقف بیان کرتی ہے. صوبوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف بہت کلیئر رہا ہے. ہم نے کہا ہے کہ صوبے بنانے کے حوالے سے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 239(4) کو دیکھا جائے، اس کے اندر تمام تر پروسیجر درج ہے. جو بھی کام ہو وہ آئینی اعتبار سے ہو اور آئین کی روح سے ہو، لیکن جہاں صوبے کی ڈیمانڈ ہو
وہاں پھر آپ صوبے کی بحث کو بھی آگے لے کر چلتے ہیں. لیکن جہاں صوبے کی ڈیمانڈ ہی نہ ہو وہاں آپ اپنی رائے کو, اپنی خواہش کو مسلط نہیں کر سکتے. ایک مثال ہمارے پاس 2012 کی ہے طلعت صاحب, کہ ساؤتھ پنجاب وسیب کا جو صوبہ ہے اس کے حوالے سے پنجاب اسمبلی میں, پھر نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں قرارداد پاس ہوئی ہے جو کہ پاکستان کے آئین کے عین مطابق ہوا. آپ مجھے بتا دیں کوئی پیش رفت ہوئی ہے اس کے بعد؟ مطلب لالی پاپ دینے کے علاوہ تو اور کوئی کام نہیں ہوا. تو یہ ضد کس لیے جب آپ ایک صوبہ نہیں بنا پائے جس کی پوری جو پروسیس ہے یا جس کا جو پورا پروسیجر ہے وہ آئین کی روح سے اعتبار سے ہوا ہے. تو یہ ایک بیجا بحث مجھے لگتی ہے. لیکن آپ نے جس طریقے سے کہا اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, کیا سوچ ہے, ہم تو صرف ایک سمپل سوچ یہ ہے, میں سوچ کا آپ کو سوال بتا کا دوں, جواب سوچ یہ دیتے ہیں سوچ کہ یہ ہے ہماری اس پہ یہ رائے ہے. سوری, سوچ یہ ہے شازیہ صاحب, پاکستان کا جو گورننس کا سٹرکچر ہے وہ پاکستان کے پوٹینشیل کو انڈرمائن کر رہا ہے. پاکستان موجودہ انداز سے جس طرح چلایا جا رہا ہے پاکستان نہیں چل سکتا. سوچ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ چھوٹے انتظامی یونٹس لے کے آئیں گے تو گورننس امپروو ہوگی, لا اینڈ آرڈر امپروو ہوگا, کامرس بڑھے گی, مقامی معاملات کو آپ ایڈریس کریں گے جو نہیں ہو سکتے. تو گورننس کے میٹرکس کے اوپر جو بات ہو رہی ہے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی بات ہوتی ہے, بارہا آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اندر بات سنی ہے کہ گورننس کا ماڈل کولیپس کر چکا ہے. تو بحث اس وقت یہ نہیں ہے کہ آئینی کیا ہے, بحث یہ ہے کہ پاکستان کو چلانے اور بچانے کے لیے آپ کو چھوٹے انتظامی یونٹس چاہیے, یہ بحث ہے. دیکھیں یہ کسی کی رائے ہے, میں نہیں سمجھتی یہ بحث ہے, یہ مسلط کی جانے والی بحث ہے. یہ رائے ہے کہ جی ایک سٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے کہ جی گورننس ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ گورننس کے فقدان ہیں, آپ نے بھی پروگرامز کیے ہوں گے, ہم خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, اور کئی مرتبہ پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی طرف سے بھی سجیشنز دی ہیں. مثال کے طور پر ایف بی آر کا جو طریقہ کار ہے اس میں سدھار لائیے, بیوروکریسی میں سدھار لائیے. آپ جو بیجا امیروں کو سبسڈی دیتے ہیں یا جو کیپٹلسٹک جو ایک ہمارا ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ جی ہم نے کارخانے والے کو زیادہ مضبوط کرنا ہے بنسبت کسان کے, یہ ہماری پرائیورٹیز غلط ہے نا. اگر ہم اپنی پرائیورٹیز ٹھیک نہیں کر سکتے تو اس بحث کو ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹس اور صوبوں کی طرف لے جاتے ہیں. میں تو یہ سوال کروں گی کہ جو اس وقت آپ کے پاس سسٹم ہے, جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں, کیوں آپ ان وسائل میں رہ کر پھر بھی ڈیلیور نہیں کریں؟ کیونکہ اگر آپ اسے ایکسپینڈ کریں گے تو آپ کو وسائل زیادہ چاہیے ہوں گے, آپ کو ریسورسز زیادہ چاہیے ہوں گے. ہم ویسے ہی ریسورسز کا رونا رو رہے ہیں. ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور کیونکہ میں ایک سمجھتی ہوں کہ یہ بحث اس لیے چھڑی جاتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات پتہ نہیں شاید کسی کو کوئی ڈیفلیکشن چاہیے, کیونکہ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ صوبوں کے بنانے کے پیچھے جو پری ریکویزٹس ہیں ان کا موجود ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. لسانی بنیاد پہ نہیں بن سکتے طلعت صاحب, ایک کمیونٹی کے لیے نہیں بن سکتے. ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوتے ہیں یہ, اور جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پیپلز پارٹی نے آئین کے کا ہی راستہ اپنے لیے بھی چنا ہے, اور سب کو یہی کہتے ہیں ہم. سندھ کے اندر بار بار یہ ضد آ جاتی ہے, لیکن سندھ کے اندر ڈیمانڈ نہیں ہے نا. اب میں کہوں جی ڈیمانڈ ضروری, اب آج کل جو اشخاص یہ بات کرتے نظر آتے ہیں سندھ کے حوالے سے, وہ تو کچھ سال پہلے کہتے پھرتے تھے کہ جی یہ تو غلط ہے طریقہ, اور ایک کمیونٹی کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے لالی پاپ دیا جا رہا ہے, ان کو پروٹیسٹ پہ نکالا جا رہا ہے, جبکہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. صوبے سندھ کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے, اور یہ سندھ کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, یہ صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے. پنجاب کے اندر جو وسیب ہے وہ ایک عرصے سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, اور اگر یہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی تو آپ کو پروونشل اسمبلی آف پنجاب میں یہ ڈیمانڈ نظر نہیں آتی, ووٹنگ نظر نہیں آتی, اور اس وقت تو پیپلز پارٹی کا ماننا یہ ہے, تو پیپلز پارٹی کا ماننا یہ ہے کہ یہ بحث چھیڑی گئی ہے یا ڈیفلیکشن کے لیے یا کسی بھی اور معاملے کے لیے, اور یہ امپوز کی جا رہی ہے گراؤنڈ کے اوپر, اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. لیکن جو آپ نے گورننس کی بات کی, جی آپ نے گورننس کی دیکھیں, گورننس کے لیے بہت آپشنز ہیں. وائی ڈونٹ وی, مطلب اس کے اوپر کیوں نہیں ایک میٹنگ ہوتی, اس کے اوپر کیوں نہیں جو بھی جماعت ڈائیلاگ انیشیٹ کر رہی ہے وہ گڈ گورننس پہ کرے,
وہ بیوروکریسی میں ریفارمز پہ کرے. بیوروکریسی ہماری فرسودہ ہو چکی ہے. وہی گھسا پٹا نظام بیوروکریسی کا چل رہا ہے. بہت باتیں ہم نے سنی, آپ نے سنی, بیوروکریسی میں ریفارمز آ رہی ہیں, پیپر لکھے جا رہے ہیں, کتابیں لکھی جا رہی ہیں, ہوا تو کچھ نہیں. اور آج بھی لوکل گورنمنٹ سسٹمز کی طرف بات ہی نہیں. مطلب صرف اس کو ایک پولیٹیکل سلوگن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, لیکن حقیقت میں اگر آج آپ دیکھیں تو صرف سندھ صوبہ ہے جہاں پر لوکل گورننس یا لوکل گورنمنٹ کا وجود ہے. آپ اس سے لیکن باٹم اینڈ پہ دیکھیں سروس ڈیلیوری نہیں ہے. دیکھیں نمبرز کی گیم میں ہم چلے جائیں گے. بالکل میں آپ کو اعداد و شمار بھی کوٹ کر سکتا ہوں. سٹنٹڈ گروتھ کے اگر معاملات کو آپ اٹھا کے دیکھیں, نہیں آپ کریں, میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ سٹنٹڈ گروتھ میں نہیں میں آپ کو میں بتا سکتی ہوں کہ سندھ نے اس میں سٹنٹڈ گروتھ کے حوالے سے سندھ نے بہت کام کیا ہے اور بہت امپروومنٹ آئی ہے. بلکہ سندھ کے نمبر کی امپروومنٹ کی وجہ سے اوور آل پاکستان کا فگر بہتر ہوا ہے. اور ابھی بھی ایسے کئی علاقے ہیں پاکستان کے اندر جو میرے اپنے علاقے, میرے لیے ہر صوبہ اہم ہے, اس کے اندر بھی یہ مسائل ہیں. انفنٹ مورٹیلٹی کے مسائل ہیں. آپ کے پی چلے جائیں, آپ پنجاب چلے جائیں, مطلب ہیلتھ کے مسائل ہیں پنجاب میں, تبھی تو پنجاب سے تو ہم نے ایڈریس کرنے ہیں نا. یہ ایڈریس کر اگر یہ موجودہ نظام اگر یہ تمام مسائل طویل عرصے سے ایڈریس نہیں کر پا رہا تو پھر ہم کیا اصرار کرتے رہیں؟ یہ ایک سوچ ہے, یہ میرا آرگومنٹ نہیں ہے, یہ میری سوچ نہیں ہے, میں آرگومنٹ دے رہا ہوں آپ کو. جی اگر ایک کلاس روم میں کچھ نالائق بچے ہوتے ہیں تو آپ پورا کلاس روم تو نہیں بدلتے نا, بچوں پہ محنت کرتے ہیں یا کوئی طریقہ بہتر کرتے ہیں ان کو سمجھانے کا, یا کوئی تو 79 سال سے محنت ہی تو کر رہے ہیں. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بچوں میں محنت ہی تو کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے we don't walk the talk. ہم صرف زبانی کلامی باتیں کر رہے ہیں. آپ بھی ایک نظر رکھتے ہیں چیزوں کے اوپر, جس طرح گورنمنٹ کے پروجیکٹس بنتے ہیں, جس طرح بیوروکریسی کا پورا کنٹرول ہے چیزوں کے. پولیٹیشین تو بدنام ہے, آپ گالی دے دیں, صبح دیں, شام دیں, اٹھ کے بیٹھ کے بدعائیں دیں, وہ تو ٹھیک ہے آپ دیتے, ان کے بچوں کو ایکسپوز کریں, جو کرتے ہیں آپ کریں. آپ مجھے بتائیں کتنے بیوروکریٹس کو آج تک ہم نے اکاؤنٹیبل ہولڈ کیا ہے؟ مطلب میں کسی پڑوسی ملک کا مثال نہیں دے رہی, لیکن میرے آگے ایک مثال ہے ان کی ایک اسٹیٹ کی آ رہی ہے کہ جہاں پہ انہیں بیوروکریٹس کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا شروع کیا, اور جہاں جہاں بیوروکریٹس کی کرپشن نظر آئی وہاں ان کی پراپرٹیز کو جا کے انہوں نے سیز کیا. تو دیکھیں ہمیں چاہیے, ہمیں نظام بہتر کر لینا, نظام کے ہر اسٹیک ہولڈر کو ٹھیک کرنا چاہیے. نہیں آپ نظام بیوروکریٹس کو سندھ میں اکاؤنٹیبل کر لینا, وہاں پہ کیوں نہیں کرتی ہیں آپ؟ بیوروکریٹس کی پوری ریفارم ہونی ہے طلعت صاحب. سندھ کے اندر کافی حد تک ایکشن لیا جاتا ہے, لیکن ایک سندھ کا معاملہ نہیں ہے نا. پھر آپ یہی کہیں گے کہ جی مطلب اگین اٹ از ناٹ دی امپیکٹ آن پاکستان, وی وانٹ دی امپیکٹ آن پاکستان. میں کہتی ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو کسی نے نہیں روکا, ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ آپ ریفارمز لے کر آئیں, FBR ریفارمز لائیں, بیوروکریسی کی ریفارمز لائیں. آپ اپنے ایکسپینڈیچر کو 2 منسٹریاں نہ چلائیں. فیڈرل گورنمنٹ میں ڈپلیکیشن ہے, جو منسٹری فیڈرل گورنمنٹ میں ریولوشن کے بعد وہی منسٹری ہر صوبے میں چل رہی ہے. مطلب کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں آپ اپنے گھر کو آرڈر میں لائیں نا. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی اتنے صوبے بنا دیں گے؟ تو بالکل آخر میں اگر میں آپ سے سمری کی صورت میں پوچھ پاؤں, ہماری نالائکی اس سے بھی ختم نہیں ہونی ہے انفارچونیٹلی. اگر میں بالکل سمری فارم میں پوچھ پاؤں تو پیپلز پارٹی کی سیاست میں اس طریقے کے علاوہ جو آئین میں درج ہے, صوبوں کو بنانے کی نہ کوئی ضرورت ہے, نہ گنجائش ہے, اور نہ پیپلز پارٹی اس کے اوپر 1 انچ ہٹے گی. Is that what your stance is? جی مائی سٹینس اور مائی پارٹی سٹینس ہے جی صوبوں کی کریشن کا جو طریقہ کار ہے وہ آئین میں درج ہے. صوبوں کے بنانے کی جو ڈیمانڈ ہے یا خواہش ہے وہ اس صوبے کی عوام کی طرف سے آتی ہے. یہ آرگینک طریقہ ہے, اور اس طریقے کو اس صوبے کی اسمبلی ڈیبیٹ کرتی ہے, اس پر قرارداد موو کرتی ہے, اور یہ لوگوں کی خواہش پہ ہوتا ہے. لوگوں کی خواہش کے خلاف جائیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف ہمارے لیے نقصان ہو سکتا ہے. I have to leave it there. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہماری اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.